बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त तारीख के बदतरीन सैलाब से दो चार है। सैलाबी रेला, सैलाब का पानी इस वक्त उतर तो गया है, लेकिन जो मुतासरीन हैं उनकी मुश्किलात कम नहीं हो सकी हैं। हर गुजरते दिन के साथ उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। जहां पे उनके रहने के लिए खैमे, उनकी खुराक के हवाले से बात हो रही है, वहीं खवातीन के मसाइल, बच्चों में फैलने वाली बीमारियां और वबाई अमराज इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है। गो के दुनिया भर से पाकिस्तान को इमदाद मिल रही है। पाकिस्तान के अंदर हुकूमत ने खुद इमदाद का जो हुजम है उसको मजीद बढ़ा दिया, इस चीज को देखते हुए कि यह तबाही बहुत बड़ी है। 2010 का जो सैलाब आया, उस सैलाब से बड़ी ये तबाही है। और जैसे हमने पहले कहा कि तारीख के बदतरीन ये कुदरती आफत है, जिससे पाकिस्तान हालिया तारीख के अंदर अगर हम बात करें तो उससे गुजर रहा है। इस सारी सूरत हाल में हमारा ये प्रोग्राम पुकार पाकिस्तानियों की, हम उन इलाकों में उन लोगों की आवाज बन रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं, आपसे मिलवा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि इस वक्त जो इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं, चाहे वो निजी सतह के ऊपर हो, एनजीओज की सतह के ऊपर हो, हुकूमत की तरफ से हो या फिर बैरून मुल्क आने वाली इमदाद, अभी तक बहुत सारे इलाके और सैकड़ों अफराद ऐसे हैं जिन तक ये इमदाद नहीं पहुंच सकी है। हत्ता के कुछ इलाके तो ऐसे भी हैं जहां पे रिलीफ कैंप के साथ साथ जो मेडिकल कैंप है वो भी कायम ना हो सका, जहां पे राशन का एक थैला भी ना पहुंच सका, जहां लोग मजबूर हैं हाथ फैलाने पे, जहां मजबूर हैं इमदाद की पुकार करने के लिए। और उन्हीं पाकिस्तानियों की आवाज हम बन रहे हैं। ये आवाज है पाकिस्तानियों की, ये पुकार है पाकिस्तानियों की। इससे पहले कि आज अपने इस प्रोग्राम के अंदर जो हमारा एक जिसे कहते हैं मुतासरा शख्स या उसका खानदान है, हम आपसे तारुफ करवा दें। हमारे साथ आज स्टूडियोज में बात करने के लिए मौजूद होंगे जवाद अहमद, जो कि सियासतदान है, समाजी शख्सियत भी है। बहुत शुक्रिया आपका जवाद साहब, आप मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बने। इसी के साथ साथ मुझे ज्वाइन करेंगे स्टूडियोज के अंदर शाहवेज नदीम, जो कि चेयरमैन परवरिश चैरिटी फाउंडेशन है। इनका काफी ज्यादा काम है इस इमदादी सरगर्मियों के हवाले से भी, चैरिटी के हवाले से भी। शाहवेज, थैंक यू सो मच। और नाजरीन, जिस तरीके से हम बात आपको बता रहे हैं कि जो मुतासरा शख्स जिसकी आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं, आपको हम लिए चलेंगे कंदकोट कश्मोर। और कंदकोट कश्मोर का ये मुतासरा शख्स है शिवराम बागड़ी। अगर हम देखें शिवराम बागड़ी के हवाले से आपको हम बताएं तो ये शख्स माजूर है, इसकी बीवी माजूर है और ये अपने बच्चों के साथ सैलाब से मुतासरा ये शख्स बेयारो मददगार है। घर बार इनका सब कुछ बह गया, इनके पास कुछ भी नहीं है। और ये कश्मोर कंदकोट का ये इलाका जहां पे इस वक्त कहा यह गया है कि बहुत सारे लोग हैं जो इमदाद से महरूम। मैं माजूर हूँ और मेरी बीवी भी माजूर है। हमारे 5 बच्चे हैं। हमारा भी घर था जो बरसाती पानी में गिर गया। हम अपने बच्चों समेत यहाँ बैठे हैं, सर पर छत भी नहीं है, तरपाल डालकर बैठे हैं। इसके पास अब तक राशन नहीं पहुंच सका। यहाँ पे हमें राशन भी नहीं मिला। हम माजूर हैं, कैसे राशन लेने जाएं? अपने बच्चों को लेकर इस माजूरी में कहाँ जाएं? हम मेराज कॉलोनी में रह रहे हैं। मेराज कॉलोनी में ये रिहाइश पजीर है और अतराफ इसकी जो कम्युनिटी है, अकलियती है, ये 500 लोग मौजूद हैं। लेकिन इस पूरे कश्मोर कंदकोट के अंदर अब तक ना रिलीफ कैंप है। हमारे जो करस्पॉन्डेंट हैं, नुमाइंदे हैं, उनके मुताबिक कोई रिलीफ कैंप नहीं है, कोई यहाँ पे राशन नहीं पहुंचा है, इमदाद नहीं पहुंची है। यही वो आवाज है पाकिस्तानियों की, यही पुकार है पाकिस्तानियों की जो इस वक्त आप देख रहे हैं और आप सुन रहे हैं। ये शिवराम बागड़ी की ही आवाज नहीं, बल्कि इस जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो इसी तरह की कसमा पुरसी में इस वक्त अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये माजूर हैं, इनकी बीवी भी माजूर है और यही वजह है कि ये भीख मांगने पर मजबूर हैं। जवाद साहब, ये आपने एक रियल, आपने ये एक मुतासरा शख्स जिसको हमने कवर किया, क्या वजह है? हमारी बहुत अब तक कहते हैं हमारी इमदाद है, इमदाद आ रही है, ट्रकों के ट्रक जा रहे हैं, यहाँ कश्मोर कंदकोट में कुछ नहीं पहुंच सका, क्या कहेंगे आप? क्यों नहीं जा सका, वजह क्या है?
اچھا میں نا فرید میں نے بہت کام کر کے دیکھا یہ. میں نے ارتھ کویک سے سٹارٹ کیا تھا. اس سے پہلے ہم تعلیم کا کام کرتے تھے. ارتھ کویک میں ہم نے کام کیا, اس کے بعد سیلاب میں کیا 2010 میں. بہت زیادہ کام کیا. میری گاڑی جو تھی وہ آدھی ڈوب گئی تھی. مطلب ہم نے بڑی مشکل سے, وہ آپ نے دیکھا جو لوگ ڈوب جاتے ہیں, گاڑیاں گر جاتی ہیں, جی. وہ بھی ہم نے سڑکیں پار کی ہوئی ہیں. بڑی اس ایڈونچر ایک طرح سے تھا ہمارے لیے. اب شاید بندہ جھجکے. تو مجھے ایک بات پتا ہے کہ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا کنسرٹڈ ایفرٹ, اور یا پھر کانسنٹریٹڈ آپ کا پورا ہینڈ ان ہینڈ, ہاں, وہ جو ہوتا ہے نا وہ اس وقت تک ہو نہیں دیتا جب تک گورنمنٹ جو ہے اس کا ٹھیکہ نہیں لیتی اس کام کا. اور پھر گورنمنٹ کے ساتھ اس کے ادارے جو ریاست کے ہیں, جیسے آرمی ہے, جیسے, اور پھر میں کہوں گا پھر کہہ رہا ہوں کنسرٹڈ ایفرٹ, مطلب اکٹھے ہو کے پتہ ہو کہ ریسکیو ریلیف ریہیبلیٹیشن میں کس کس نے کس طریقے سے سپورٹ دینی ہے. اچھا ایسا کچھ ہے ہی نہیں, ایک سینٹرل کمانڈ نہیں ہے, ابھی بھی نہیں ہے. لوگ وہاں پہ بڑے پریشان ہیں. میرا بھائی بار بار جا رہا ہے, ڈاکٹر احمد نام ہے اس کا, وہ بار بار جا رہا ہے, وہ تیسری دفعہ گیا ہے ابھی. ہم اس کو پیسے بھی دے دیتے ہیں اپنے بھی جو ہمارے نام پہ ہوتے ہیں, لیکن وہ بھی یہی بتاتا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا. ابھی آپ یہ میرے ساتھ ایک نوجوان بیٹھا ہے, یہ بھی شاید یہی بات کرے. مجھے ایک بات پتا ہے کہ آخرکار یہ گورنمنٹ کا مسئلہ ہے. اور اگر پنجاب میں ہے تو پنجاب گورنمنٹ اس وقت پی ڈی آئی کے پاس ہے, فیڈرل ہے تو فیڈرل جو ہے وہ پی ڈی ایم کے پاس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اور یہ کچھ سندھ کے اندر بھی ہے کہ سندھ گورنمنٹ ہے, that is also the part of PDM. میں بھول گیا, پیپلز پارٹی کے پاس سندھ گورنمنٹ بھی ہے, پھر بلوچستان میں بھی ایک مخلوط گورنمنٹ ہے. مجھے یہ بتائیں صرف کہ ان کے ایم این ایز ایم پی ایس کیا کر رہے ہیں, سب سے پہلے تو یہ بتائیں. اس کے بعد اگر کوئی سٹرکچر ایسا ہے جو کہ لوکل گورنمنٹ کا, لوکل باڈیز کا سٹرکچر جو پہ ایک زمانے میں تھا, پرویز مشرف کے زمانے سے لے کے آج تک تھوڑا بہت اس کے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سنکرونائز ایفرٹ جو ہے وہ ریسکیو ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن کے اندر اگر سنکرونائزیشن ہوگی یا ہوتی تو شیورام جیسے جو لوگ ہیں وہ آج ہم یہاں پہ ان کو یہ نہ دکھا رہے ہوتے یا آج وہ شکایت نہ کر رہے ہوتے. ایک بات میں اور ایڈ کر دوں, یہ جو ہر بندہ جا رہا ہے نا وہاں پہ, وہ بھی نہ کرتا, پھر ایک کیوس بھی نہ کریٹ ہوتا, یہ بھی نہ پتا ہوتا کہ ایک ہی جگہ پہ سارا کچھ دے جا رہے ہیں, باقی لوگوں کو نہیں مل رہا. یہ جب تک سینٹرل کمانڈ ایک نہیں ہوگی, ایک سینٹرلائز سسٹم نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا تب تک یہ چیزیں ہوگی. شاویز, آپ نے دیکھا شیورام کی یہ مزری, یہ دکھ, یہ درد, یہ تکلیف. ایک تو معذور, بیوی بھی معذور ہے, اس کی پیرالائز ہے ایک طریقے سے, بچے 5 ہیں, خوراک نہیں ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کر سکتے ہیں آپ ان کے لیے؟ میں بالکل اس طرف آتا ہوں, لیکن ایک بات جواد بھائی نے جو کی اس پہ میں تھوڑا سے بات کر لوں. میں کیونکہ ان لائک ہمارے ویسے تو بہت ادارے کام کر رہے ہیں, پر میں خود جا کے وہاں پہ کام کرتا رہا ہوں, اور میں نے خود وہاں پہ میں نے کئی دن گزارے, ہماری ٹیم کنٹینیوسلی وہاں پر ہے. ایک 6 پوائنٹ ایجنڈا میں نے آج ایم پی ایس ثانیہ کامران کے تھرو چیف منسٹر صاحب کو بھیجا ہے. اس میں یہی ساری بات جو جواد بھائی کہہ رہے ہیں, میں نے پرپوز یہ کیا ہے کہ ایک ایسی کمیٹی بنا دی جائے کہ جس میں جو چیریٹیز وہاں پہ کام کری ہیں ان کو بھی بٹھائیں, گورنمنٹ والے بھی بیٹھیں, ایک انفارمیشن شیئرنگ ہو کون کس علاقے میں کام کر رہا ہے. دوسرا, علاقے مارک کر دیے جائیں کہ اس علاقے میں یہ ادارہ اتنے گھر بنائے گا, اس علاقے میں یہ ادارہ اتنے گھر بنائے گا. بڑے اداروں کو بڑے علاقے دے دیے جائیں, چھوٹے اداروں کو چھوٹے دے دیے جائیں, کچھ جو علاقے بچ جائیں اس کو حکومت کرے. اور ساتھ ایک پورٹل ہو, جتنے گھر بنے ان کو ایک نمبر الاٹ ہو, جس بینیفیشری کو ملے اس کا وہاں پہ نام ہو, اور جو ادارہ ڈونر ایجنسی ہو یا اگر گورنمنٹ دے رہی ہے تو اس کا وہاں پہ نام ہوتا کہ ایک دوسرے کا کریڈٹ لینے والا کام بھی ختم ہو, اور گورنمنٹ کے اوپر سوشل سیکٹر کا, چیریٹیز کا ایک چیک اینڈ بیلنس اسٹیبلش ہو جائے, اور چیریٹیز پہ گورنمنٹ سیکٹر کا ایک چیک اینڈ بیلنس اسٹیبلش ہو جائے. اور جو انڈیویجول اکاؤنٹس میں لوگ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں جس کا کوئی اکاؤنٹ آڈٹ نہیں ہونا, جواد بھائی بھی چیریٹی چلاتے رہے, جانتے ہیں کہ ہمارے جتنی چیریٹیز ہیں ہمارا ایک آڈٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے, ہمیں انٹیلیجنس والے بھی دیکھتے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ انڈیویجول اکاؤنٹس میں پیسے اکٹھے کر رہے ہیں, چاہے وہ جتنے ہی بڑے نام کیوں نہ ہوں, اب جیسے عمران ریاض خان صاحب ہے, بہت قابل عزت, لیکن انڈیویجول کوئی بھی ہو, وہ چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, میں اس لیے ان کا میں کوئی برے سینس میں نام نہیں لے رہا. مجھے یہ بتائیے گا آپ کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے, شیورام کے لیے کیا کر سکیں گے؟ گھر ہم بنا دیتے ہیں, آپ گھر بنا ہم ان کا گھر بنا دیتے ہیں, ان کو راشن بھی دیں گے, اور ان کے علاقے میں بھی جو اور ضرورتیں ہوں گی, اگر کوئی وہاں پہ میڈیکل کیمپ کی ضرورت ہے تو ہم وہ کروا دیتے ہیں. اگر لوگوں کو راشن ابھی نہیں پہنچا, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ بات
تھوڑی ہمیں اس کی تصدیق کرنی پڑے گی کیونکہ میری رپورٹ کے نہیں، یہ بیسیکلی یہ کشمور کنکوٹ میں ہمارا جو کرسپونڈنٹ ہے، ہم نے ان سے بات کی، اس جگہ تک اب تک کچھ نہیں پہنچا. سو دیٹس وائی ہم یہاں نے یہ سٹوری پک کی راشن ہم بھجواتے ہیں امیڈیٹلی، جی، اور ساتھ ان کے گھر سے ہم نے جو پہلا گھر بنانا ہے ریہیبلیٹیشن میں وہ ہم ان کا بنائیں گے. دیٹس ریلی ویری گریٹ. اور ہم یہ کب تک ایکسپیکٹ کریں شاویز؟ آپ میرے ساتھ کل چلے، ہم وہاں پہ سنگ بنیاد رکھتے ہیں، اللہ ہماری مدد کرے گا، کوئی نہ کوئی مخیر حضرات ہیں وہ ہمیں پیسے بھیج دیں گے، ہم شروع تو کریں. یہ بہت زبردست ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک میں نے لینی ہے. جواد صاحب آپ میرے ساتھ موجود ہیں، شاویز میرے ساتھ ہیں، پرورش چیریٹی فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں. ایک وقفہ ہم لیں گے اس کے اندر، اور بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے جس طریقے سے بات کی کہ کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے، کوئی کام بھی ناممکن نہیں ہے. اگر اس کے اندر آپ ارادہ کر لیں، اگر آپ اس کے اندر جو ہے وہ سنکرونائزیشن لے کر آ جائیں، اس کو جو ہے وہ کرنے کی لگن اگر کر لیں، تو پھر کوئی بھی ایسی وجہ نہیں ہے کہ یہ کام مکمل نہ ہو سکے. جواد صاحب ایک چیز اور بھی، اس سے پہلے میں بریک لے لوں، ایک اپیل اگر کوئی چھوٹی سی ان کے حوالے سے، شیورام کے حوالے سے اگر آپ کرنا چاہیں، دیٹ وڈ بی ویری گڈ. دیکھیں میں تو ایک شیورام اور اس کے ساتھ بھی ہزاروں اور لوگ بلکہ لاکھوں لوگ ہیں، ان سب کے لیے اپیل کروں گا. لیکن چونکہ آپ نے یہ جو کام ہے نا، پہلے بتاؤں بہت زبردست کام آپ کر رہے ہیں. میں ہی نہیں کہتا ہوتا ایسے، میں بناوٹی باتیں نہیں کرتا. آپ نے 1 مہینہ کرنا ہے، روز آپ نے 1 گھنٹہ دیا ہے، آپ کا چینل اور آپ خود بھی کمیٹڈ ہیں اس کے لیے. یہ ایئر ٹائم ہے جو آپ کا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے. یہ لیگیسی ہے جو بنے گی. میرا خیال ہے کہ باقی چینل بھی اس کو پھر آپٹ کریں گے، تو یہ آپ کے نام پہ سیرا جائے گا. تو یہ آپ کے جو توسط سے جو یہ شیورام ہے، میں سمجھتا ہوں جو بھی ان کے لیے کچھ کر سکتا ہے، بڑی دکھی کہانی ہے ان کی، تو ان کے لیے جو بھی آپ کر سکتے ہیں کریں. میں بھی یہ اپیل کروں گا. اور بلکہ صرف یہی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ہم تو ایک ان کو ایگزامپل لیا، اس کے ساتھ اور ان تمام لوگوں تک جو ہے وہ چیزیں جائیں گی. جس طرح سے شاویز نے کہا کہ ہم جو ہے وہ انیشل فورن سٹارٹ ان کے لیے کر دیتے ہیں. تو کوئی چیلنج ہے اس وقت شاویز؟ آپ نے اس وقت وہاں پہ کام کیا ان علاقوں کے اندر، کیونکہ ہم خود بھی راجن پور ہو کر آئے ہیں، ایریا بھی ہے، روت کوہی سیلاب سے بہت زیادہ لوگ وہاں پہ متاثر ہیں، ٹرین اور اس کے حوالے سے، کیونکہ ابھی بہت ساری جگہوں پہ پانی بھی کھڑا ہوا ہے. جی ہمارے لوگ کچھ جگہوں پہ کشتیوں میں جا رہے ہیں. میں باقی تو ہر جگہ خود گیا ہوں، لیکن اپنے وزن کی وجہ سے میں کشتی میں نہیں چڑھا. میں کہا کدھر میرا وزن تو نہ ڈوب جائے. ادروائز میں ہر جگہ پہ خود گیا ہوں. کچھ علاقے ایسے جہاں پہ موٹر سائیکل پہ اپروچ ہے، گاڑی کا راستہ نہیں ہے. کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ گاڑیاں جا رہی ہیں، اور اوورآل مشکلات تو ہر جگہ پہ ہیں. فارچونیٹلی پنجاب میں اتنی نہیں ہے. سندھ میں اور بلوچستان میں بہت ہاسٹائل انوائرمنٹ ہے، اور حکومتوں، خاص طور پہ جو بلوچستان کی حکومت ہے، وہ تو بلکہ دے آر کرپٹ ٹو دا کور. این او سی، آپ نے اگر این او سی لینی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں جی 100 ٹینٹ لائیں تو 20 ہمیں دے دیں، ہم پھر آپ کو این او سی دیں گے. ہاں آپ اوپر سے فون کرا لیں تو فوراً مل جاتی ہے. چلیں یہ وہ چیزیں جس کے اوپر اس وقت تو بہت زیادہ احتساب اور کرپشن اور اس کی بات ہوتی ہے. لیکن ایک چیز جو بڑی جو واضح ہے کہ پروورز، یعنی ٹھیک ہے اگر ہے کوئی الزام ہے، پروو ہو جائے تو ساری چیزیں، ورنہ تو باتیں. لیکن بہرحال ہم انفرادی طور کے اوپر بہرحال ہم ٹاپک سائڈ جائیں گے شاویز، بہت ساری باتیں ہوں گی، بٹ ٹو دا پوائنٹ، اسٹکنگ ٹو دا پوائنٹ. ہم جس چیز کے اوپر، جس مقصد کے اوپر ہیں، ہماری اور آپ کی کاوش سے اگر کسی کا گھر بن جاتا ہے، کسی کو راشن مل جاتا ہے، خوراک مل جاتی ہے. میں تو اب جس علاقے میں جاتا ہوں میں ایسے محسوس کرتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی لال اینٹوں والی عمارت نہیں ہے. جو کرنا ہے ہم نہیں، جو خود کرنا ہے، اینڈ دیٹس دی اسپرٹ. ایک وقفہ لیں گے ہم اس وقت، اور یہ پکار ہے پاکستانیوں کی. ناظرین اس وقت ایپسپ اور پامی کے تعاون سے جو مشن ایثار ہے، ہمارے اسکرین کے اوپر ٹائٹل بھی چل رہا ہے. یہ مشن ایثار بھی اسی مقصد کے لیے ہے. آپ دل کھول کر اس کے اندر امداد دیجئے، کیونکہ پاکستانیوں کی یہ پکار ہے، اور یہ پکار جہاں سے آ رہی ہے وہاں تک ان کی جو دکھوں کا مداوع ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ فریضہ ہم نبھا رہے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آئیں گے جیکب آباد یہ چلیں گے، وہاں کی صورتحال دکھائیں گے، وہاں کے ایک متاثرہ شخص بلکہ 2 متاثرین کی روداد آپ کے سامنے رکھیں گے. یقینی طور کے اوپر درد دل رکھنے والے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو ضرور نکلیں گے.